अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन हमने स्टॉक मार्केट की भी बात करनी है, बिजनेसेस की भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले एक दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करना है। वो इसलिए कि ये ज़रूरी भी है कि साल नौ का आगाज़ है, तो एक अच्छे जेस्चर के साथ आगाज़ करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है। आने वाले दिनों के लिए भी यही हम अल्लाह ताला से दुआ गो रहेंगे कि आने वाले दिन बेहतर हों, बेहतरीन हों, हमारे मुल्क के लिए भी, मार्केट के लिए भी और ख़ासकर मईशत के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। आज के दिन मार्केट में नंबर्स बहुत ज़बरदस्त जनरेट हुए। आज की अगर हम बात करें तो 2000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, यानी कि सेकंड हाईएस्ट स्कोर, सेकंड हाईएस्ट ट्रेडिंग सेशन हमने देखा, एक नंबर्स जनरेट होते हुए देखे इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज हम इससे डिटेल डिस्कस करेंगे। मार्केट के जो एक वैल्यूज़ हैं या मार्केट के ट्रेंड हैं वो कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए ये जो एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक मोमेंटम बना है, एक बुल रन कंटिन्यू हुआ है, तो ये आगे फिर कितना आगे तक जाएंगे, फिर कब करेक्शन आएगी, क्या आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशंस हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, पास्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमिक के हवाले से बात करें तो SIFC जो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई इस साल, लास्ट पास्ट ईयर में भी और हमने इस ईयर में भी स्टार्ट में ही एक मोमेंटम देखा है। स्टॉक मार्केट में जो एक इम्पैक्ट आ रहा है वो इसी चीज़ का आ रहा है कि आपके इकोनॉमिक नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आज की डिटेल अगर बात करें तो 2000 पॉइंट्स का इजाफा, इससे बेहतर आगाज़ जो है वो नहीं हो सकता था 2024 का। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया, बुल रन है, वीक का भी आगाज़ है। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पूरा साल और ये पूरा वीक भी बेहतर हो। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पास्ट ईयर में क्या क्या हुआ था, इकोनॉमी के लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर हुई थी, कौन कौन से इनिशिएटिव थे जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना मार्केट का भी, साथ साथ इकोनॉमी के नंबर्स भी बेहतर हुए, इकोनॉमी ऑन ट्रैक आ गई, बिजनेस कम्युनिटी बड़ी हैप्पी हो गई। वो क्या क्या चीज़ें थी आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ आने वाले दिनों में फोरकास्ट भी क्या क्या हो सकती है, आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ जा सकते हैं, पॉलिसी रेट कितना हो सकता है, और साथ साथ मार्केट का ट्रेंड सबसे बेहतर क्या हो सकता है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। हमने आज दावत दी है अफरोज़ मर्चेंट साहब को। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, आप इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। सबसे पहले तो अफरोज़ साहब आपसे पूछना चाहूँगी, स्टॉक मार्केट में भी एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन अगेन उसी मोमेंटम के साथ इस नए साल के अंदर दिखाई दिया है। कैसा आप समराइज़ करेंगे इन चीज़ों को कि नए साल का आगाज़ का ये जश्न था या मार्केट में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मूव थी? देखें, आज ही दिसंबर के इन्फ्लेशन के फिगर आए हैं विच इज़ क्लोज टू 30%, जो राउंड ऑफ करें तो 30% बनता है। हमारे जो इन्फ्लेशन जो कि ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन था मई में 38%, उससे दिसंबर के नंबर 8% कम है, और एज वी गो ऑन ये डिक्रीज़ होते जाएंगे बिकॉज जो गवर्नमेंट को जो मेजर इनिशिएटिव्स लेने थे इन्फ्लेशन रिलेटेड, जो डिसीशंस थे, विच वाज इंक्रीज इन पावर टैरिफ, मेजर इंक्रीज इन पावर टैरिफ, वो जुलाई में ले लिए गए। मेजर इंक्रीज इन गैस टैरिफ वो 1 नवंबर को ले लिए गए। तो अभी कोई एज सच कोई मेजर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। IMF की बोर्ड मीटिंग भी 11 को होगी और इंशाल्लाह हमें ट्रांच वो अप्रूव हो जाएगा और उसके 1-2 रोज़ में वो मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें मल्टीलैटरल फ्लोज और वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ें बेहतर होनी है, देखें जो करेक्शन आनी थी आ गई मार्केट में, और करेक्शन आए तो कोई ऐसी बात नहीं। देखें आप ये देखें 67,000 से 59,000 पे मार्केट आ गई। 8,000 करेक्शंस आने के बाद अब दोबारा वो 5,000 पॉइंट्स भी रिकवर कर गए इन अ वीक्स टाइम। तो ये बहुत बहुत खुशाइन बात है कि हमारी फंडामेंटली मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये इलेक्शन स्मूथली हो जाते हैं और ये पावर ट्रांसफ़र हो जाता है जो कि इंशाल्लाह हो जाएगा, 8 फरवरी को इलेक्शंस है, तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फंडामेंटल्स तो बेहतर थे, कंपनीज व परफॉर्मिंग बहुत बेहतर हो रही थी, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो मार्केट मैं समझता हूँ
یہ میں نہیں کہتا ہوں فنڈامنٹلی ہر چیز ایبسولوٹ ٹرم سے بہت بہت بہتر ہو گئی ہے، بٹ ریلیٹیو ٹرمز میں بہتر بھی ہے. جہاں ہمارا روپی 335 پہ ڈالر پہ چلا گیا تھا، آج وہ 280 کے قریب ہے، یا 55 روپے ڈالر کم ہوا ہے کم مارکیٹ اور سے. ایک فلکچویشن سے بھی جان چھٹی ہے، جی تھوڑا سا ایک اسٹیبلٹی مارکیٹ کے اندر اکارڈنگ ٹو اگر ہم ڈالر کے اگینسٹ دیکھیں جی روپی جی کی جتنے ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی ریٹنگ کی جانب سے، تو ایک اسٹیبل کرنسی دکھائی دے اسٹیبل رہی ہے. کرنسی اسی وقت ہوتی ہے، دیکھیں جو اکنامکلی اسٹیبل کرنسی اس وقت ہوتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم مینیج کریں. کرنٹ اکاؤنٹ 4 مہینے بعد یہ 5ویں مہینے میں سرپلس ہوا ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا ہوں جو لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے ہمیں جو مسئلے تھے ہم نے کوشش کی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، کچھ ہماری گروتھ کم ہو جائے گی، کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم کنٹرول کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں ریزروز کو کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے رادر دین کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ایک آرٹیفیشلی انکریز کر دیں اور پھر ہمیں مسئلے ہو جائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پیدا کرنے اور اس کو پرائرٹی Right, دیں. right. ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑا سا ڈیٹ مینجمنٹ، لائبلٹی مینجمنٹ پہ بھی کافی کام ہوا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فسکل ڈیفیسٹس اور ہمارے بجٹ ڈیفیسٹس بھی کم ہوئے. ہونا یہ چاہیے 2024 میں، جو اس سے لگی ہوئی بات ہے وہ میں بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کے اوپر دھیان دینے کے بجائے جو ہم بوروئنگ کرتے ہیں، ہم اپنے ڈیولپمنٹ پہ بھی تھوڑا دھیان دیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹرو، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں افروز صاحب سے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے پوچھنا چاہتی ہوں، سر واٹ آر دا لیسنس وی ہیو لرنڈ، جو ہم آپ کے آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ کون سے لیسنس ہیں جن سے اب ہمیں سیکھ لینا چاہیے 2024 میں یہ غلطیاں نہیں کرنی، سیدھا اسٹریٹ اپنے جو ایک لوپ ہولز ہیں ان کو فکس اسٹارٹنگ آف دی ایشوز میں ہی کرنا چاہیے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے یا
किसी भी मुल्क की इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन है. दैट्स व्हाई यू नो स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ आवर इकोनॉमी. 2023 जो हमारे लिए, मैं इसको कहूँगा, इट वाज अ टेल ऑफ टू हाफ्स. फर्स्ट हाफ हमारा बहुत टफ किया है, बहुत ज्यादा जिसमें बहुत सारी challenging, चीज़ें हैं. हाँ. और सेकेंड हाफ में देखें, मैं एक स्टेटमेंट ज़रूर यहाँ कहूँगा कि केयर टेकर्स हैव रियली टेकन केयर ऑफ द इकोनॉमी वेरी वेल. और Wow. ये मैं समझता हूँ कि देखिए, जो एक खुशाइन बात हुई है, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट थी, बहुत अच्छा स्टेप लिया था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, whoever चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये 3 साल के लिए आते हैं, फिर रिटायर होते हैं या दूसरे आते हैं, तो ये बड़ा वो पोजीशन हमेशा रहेगी. और मैं समझता हूँ, देखें, जो बेस्ट ब्रेन्स है ना केयर टेकर्स में, आप देखें हमेशा केयर टेकर्स में आपको बेस्ट ब्रेन्स का मौका मिलता है कि वो इकोनॉमी को संभालते हैं. तो ये कोई भी हुकूमत आए, मैं समझता हूँ पीपल लाइक डॉक्टर शमशाद अख्तर, इनको यूटिलाइज करें. देखें, जस्ट लाइक कार्डियक सर्जरी के लिए कार्डियक सर्जन कार्डियक होना सर्जरी जरूरी करता है, है, हाँ. या आई सर्जरी ऑप्थाल्मिक सर्जन करता है, इसी तरह इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर समझते हैं रादर देन दोज हु आर नॉट इकोनॉमिस्ट. तो कोई भी हुकूमत आए, मैं समझता हूँ पीपल लाइक डॉक्टर शमशाद अख्तर, मोहम्मद अली जो हमारे एनर्जी की मिनिस्टर है, गौहर एजाज जो इंडस्ट्री के, Commerce के, हाँ. ये इन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी चीज़ों को इन्होंने सही किया है. तो आई होप कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करे किसी कैपेसिटी में. राइट. आपने सुकुक का भी जिक्र नहीं किया, मैं चाहती हूँ आप इस पे भी, जब आपने सारे इनिशिएटिव्स का जिक्र किया, तो इसमें वन ऑफ द मेन इनिशिएटिव जो कि सुकुक बॉन्ड इजारा जो मार्केट उसकी ट्रेडिंग होल्ड कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था फॉर द बोरोइंग कर्टेल करने के लिए, गवर्नमेंट की डेट को कंट्रोल करने के लिए. देखिए, ये इतना अच्छा स्टेप था. मैं आपको बताऊं कि 25, दीज आर एक्चुअल नंबर्स विच वन कैन सी ऑन द स्टेट बैंक वेबसाइट में भी मिल जाएगा, कि सितंबर में जो ट्रेजरी बिल्स का जो ऑक्शन हुआ था, उस पर 25% यील्ड थी. और ये सुकूक जो 30 बिलियन रुपीस का सुकूक था, ये पहली मरतबा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इसको लॉन्च किया गया. और उसके बिट्स 450 बिलियन रुपीस के बिट्स आए, 15 गुना, यानी 30 अरब हमें चाहिए थे गवर्नमेंट को, और 15 गुना आए, 450 अरब, और 19.5% पे इशू हुआ. तो आप सोचे कि 25% जो 2-3 महीने पहले ट्रेजरी बिल का ऑक्शन रेट था, या करंट जो ट्रेजरी बिल का रेट था उस वक्त, वो भी 21% प्लस था, और 19.5% पे 1.5% हमें कम में मिला. और ये दूसरे और सुकूक भी इस तरह से, और ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आप बिडिंग कर दें. और दूसरा ये कि जो हमारे आम लोग हैं, आम पब्लिक है, वो भी इसमें शामिल हो सकती है. एग्जैक्टली, बिकॉज स्मॉल इन्वेस्टर जहाँ 5,000 रुपए में भी अब उसको इन्वेस्ट करना है सुकूक में, ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट वेरी इजीली, कि उसका ब्रोकेज हाउस में तो अकाउंट है, और वो बड़ा आसानी से एक फ़ोन कॉल पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है. तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं ऐसे जो बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुए. मैं अतीक साहब से भी पूछना चाहूँगी. अतीक साहब, आप क्या समझते हैं 2023 में कौन कौन से इनिशिएटिव बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुए, और जिसमें कुछ चीज़ें थी वो फिक्स कर ली गई, और 2024 की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छे साबित होंगे? देखिए, जो बात की मर्चेंट साहब ने बहुत सही बातें की, और मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने वंडरफुल वर्क किया है, और उन्होंने इकोनॉमी को, जो उसकी एंग्जाइटी है, उसको संभालने की कोशिश की है कि उस एंजाइटी को दूर करें. जो क्राइसिस थे, जो हमारे कैलेमिटीज़ की वजह से भी ऐड हुए थे, तो उन क्राइसिस से निकालने की पूरी भरपूर कोशिश की. आई एग्री. और डॉक्टर शमशाद, तो उनका क्या जिक्र करना, बड़ी ज़बरदस्त बात है, और बेहतरीन काम हो रहा है. सबसे ज़्यादा जो एडवांटेजेस काम हुआ है वो ये है कि हमारी स्टॉक की डेवलपमेंट है, हमारे इसके सेंटिमेंट्स हैं. स्टॉक सारी दुनिया में एक बड़ा नाम उसे पैदा किया, और इसने एक सिंबॉलिकली ये एक इशारा दिया कि देखें, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टमेंट काफ़ी सिक्योर भी है. जब हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हम देखें कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बहुत बात हुई है पिछले साल, और उस पर भी काफ़ी काम हुआ है. इसके फिगर्स भी हमारे सामने आते रहे, जो अब मेच्योर होंगे 2024 में. ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है.
ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شک انٹرسٹ ریٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بزنس کمیونٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ بینکس کو دیکھیں تو دے ہیو میڈ ٹریمینڈس پروفٹس بیکاز آف دس 100% سے بھی above جی profits جس طرح کا ان کو جس انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو سارا سال. تو اسٹاک کی بات آ گئی، فائنینس کی بات آ گئی، بینکنگ کی، اور اب ہم دوسرے سیکٹرز پہ اگر ہم جائیں تو ریئلائزیشن بہت زیادہ ہے کہ ٹارگٹس بنائے جا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کے ٹارگٹس کو ہمیں میٹ کرنا ہے اور کس طرح سے میٹ کرنا ہے. اب شپنگ کی جو پرابلم آئی ہے جس کی وجہ سے ٹرانزٹ ٹائم بڑھ گیا ہے اور دوسرے ٹیکسز بھی آ گئے شپنگ پہ، کیونکہ ظاہر ہے جب ٹرانزٹ ٹائم بڑھے گا اور شپنگ کو اپنے کورس اور روٹ بھی چینج کرنے پڑیں گے تو اس کو زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اپنے لوگوں سے ہی پیسے نکالیں گے. تو اس کا جو ایفیکٹ ہے نا وہ تمام دنیا میں آیا ہے اور ہمارے پر بھی بہت اچھا. تو اس میں ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ بے شک ہم امریکہ اور یورپ کی مارکیٹس کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا فار ایسٹرن کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. فار ایسٹرن ایشین کنٹریز جو ہیں دے آر ونڈرفل فرینڈس آف آرز، بہت دوستی ہے ہم لوگوں کی ان کے ساتھ، اور ہم ان کے ساتھ صرف امپورٹ کیے جا رہے ہیں. ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کی طرف اپنی جو ایکسپورٹس ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کریں اور اس پہ محنت کریں اور اپنے ریپرزنٹیٹیوز بھیجیں وہاں پہ. اور میں نہیں سمجھتا کہ فار ایسٹ ایشین کنٹریز میں جا کر محنت کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم ہوگی، بیکاز دے آر سو فرینڈلی ٹو اس. تو ہم وہاں پہ اپنی نئی مارکیٹس ایکسپلور کر سکتے ہیں. نئی مارکیٹس بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر بات ہو رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کی تو میں افروز صاحب سے پوچھوں گی. افروز صاحب، اسٹاک مارکیٹ کی اگر پرفارمنس کو تھوڑا سا کمپیئر کیا جائے گلوبلی تو کیسا دکھائی دے رہا ہے ابھی؟ دیکھیں 2023 میں ہماری مارکیٹ 55% بڑھی، اور اگر اس کو ڈالر ٹرمز میں اگر کنورٹ کیا جائے، کیونکہ ہماری روپی جو کرنسی ہے وہ 20% ڈیپریشیٹ بھی 2023 میں، تو نیٹ اگر ڈالر ٹرمز میں یا جس کو ہم ریئل جو امپروومنٹ انکریز ہم دیکھتے ہیں یا کہتے ہیں وہ 25% ہے، وچ از اسٹل ہیوج. 55% ان روپی ٹرمز تو ہماری اٹ واز دا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ، اور ایون ان ڈالر ٹرمز جو ہے جو اباؤٹ 35%، اٹ از اسٹل ون آف دی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹس ان دا ورلڈ. 2024 میں نہیں سمجھتا ہوں. 2023 میں ہماری کرنسی 20% ڈیپریشیٹ ہوئی، اینڈ ڈیو ٹو جیسا ہمیں سب کو پتہ ہے فرسٹ ہاف بہت برا گیا تھا، تو یہ سیکنڈ ہاف میں تو ہماری کرنسی کنٹرول بھی ہے. انفیکٹ اپریسیشن ہوا ہے کرنسی کا جو ورسٹ ڈیپریسیشن جو ہے آئی تھنک اٹ مور دین 20%، وہ فرسٹ ہاف میں ہوا ہے. سیکنڈ ہاف میں تو اپریشیٹ ہو کے اوور آل 20% پہ آیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو 24 میں ول سی 20% depreciation. I am looking at around 5 to 7% depreciation، جو کہ اینی ڈیولپنگ کنٹری یا ہماری کنٹری کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ نارمل رہتا ہے. تو اس لیے میں اسٹاک مارکیٹ کی کمپیریزن اس لیے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورز بھی سننا چاہتے ہیں کہ کون سی مارکیٹ سے بہتر گئی ہماری مارکیٹ، چاہے آپ S&P کی ایگزامپل دیں یا اب ہمارے نیبرہڈ کی ایگزامپل دیں. تو پلیز ذرا یہ بتائیے. ہماری مارکیٹ تو ہم ساؤتھ ایشیا ریجن میں ویسے اوور آل تو جیسے میں نے کہا 55% دنیا میں کوئی مارکیٹ 2023 میں 55% نہیں بڑھی ہے. تو ان لوکل کرنسی ٹرمس آر مارکیٹ واز دا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ. ڈالر ٹرمس میں یس کچھ 2-4 مارکیٹ بڑی ہم سے زیادہ، لیکن وہ ہمارے ریجن میں نہیں ہے. ہمارے ریجن میں جو ہے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ان سب سے ہماری مارکیٹ جو ہے وہ بہت بہتر پرفارم کی ہے. ویل یہ تو ایک اچھا سننے میں بھی اچھا محسوس ہوتا ہے اور آنے والے دنوں کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. تو 2024 میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے افروز صاحب کے مارکیٹ میں؟ جو 64,000 یا ہم نے 67,000 کے لیول کو ٹچ کیا ہے، آنے والے دنوں میں ہم فردر کتنا آگے جا سکتے ہیں، اور جو یہ ریلی دکھائی دے رہی ہے وہ کہاں تک جائے گی؟ دیکھیں میں نے جیسا کہا کہ 20% ڈیپریسیشن تھا، اور اس سال میں 5 to 7% دیکھ رہا ہوں. اور پالیسی ریٹ یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ 22% ہے. یہ دسمبر یعنی پریڈکشن ہے کہ یہ ٹوٹل 8% پالیسی ریٹ کم ہوگا، اور دسمبر 24 میں یہ 15% پہ آ جائے گا. جب آل ٹائم ہائی پالیسی ریٹ 22% تو کبھی نہیں ہوا ہے 76 ایئر کی ہسٹری میں. جب 22% پالیسی ریٹ میں آپ مارکیٹ 67,000 آپ نے ابھی کہا کہ کراس کی تھی، تو یہ جب پالیسی ریٹ نیچے ہوتا ہے تو کاسٹ آف بورنگ تو ہر کمپنی کے لیے کم ہو جاتا ہے. جب کاسٹ آف بورنگ کم ہوتا ہے تو وہ پروفیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے.
تو یہ تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر 55% نہیں تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ اینڈ ایوری بڈی از ایکسپیکٹنگ کہ 30 to 40% اس میں گنجائش جو ہے اپ ٹو 100,000 انڈیکس جانے کی گنجائش تو بہت ہی فنڈامنٹل بیسس پہ بہت ہی ریئلسٹک ہے ٹل دسمبر 2024. واو اگر اسپیڈ اپ ایسے ہی جو ہمارے اکانومک حالات رہے. بالکل عتیق صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ اکانومکلی اگر ہم فورکاسٹ کریں 2024 کے لیے تو انڈسٹریل زون آپ کو کیسے دکھائی دیتے ہیں, اور انڈسٹریل زون کے لیے ہمیں ابھی سے کچھ سجیشنز چاہیے جو کہ بیٹرمنٹ کے لیے ثابت ہو, کیونکہ ابھی بھی ہمارا فسکل ایئر تو جون میں ہی اینڈ ہوگا, تو پھر ہم اس کے لیے بھی تیاری کر سکتے ہیں. ہم کچھ بھی کریں ہمیں اپنے الیکٹرک کے ٹیرفس کو کم کرنا ہوگا, ہم کچھ بھی کریں ہمیں اپنے گیس کے ٹیرف کو کم کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں اپنی انڈسٹری کو چلانا. انڈسٹری کی پوزیشن بہت خراب ہے اور اس کا کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ جو افیکٹ آ رہا ہے وہ اسمال اسکیل انڈسٹریز پہ آ رہا ہے, اور ان پہ افیکٹ آنے سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے پھر بند بھی ہو رہی ہے. جب وہ بند ہو رہی تو انمپلائمنٹ کا لیول بھی بڑھ رہا ہے ہمارا. ہمیں اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز پہ بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ ہماری امپورٹ کو ہم کم کریں, اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں. ابھی انف بات ہم کر چکے ہیں اپنے ایکسپورٹس کو کہاں بڑھانا ہے, کس طرح بڑھانا ہے, لیکن جب تک ہم اپنی امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری پہ دھیان نہیں دیں گے, اس کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج بنانا ہوگا, ایڈوانٹیجز بنانا ہوگا, ریلیف دینی ہوگی, کچھ تھوڑا سپورٹ دینا ہوگا, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری امپورٹ سبسٹیوشن میں ہم امپورٹ کو خود بخود آٹومیٹکلی کم کریں گے. جب ہم اپنے کوالٹی پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ بنا رہے ہوں گے, میڈ ان پاکستان پہ زور دے رہے ہوں گے, اور جب ہم میڈ ان پاکستان پہ زور دیں گے تو امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری وہی کچھ پروڈیوس کرے گی جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوشن بالکل صحیح ہے, اور یہ واضح طور پہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ضروری ہے, یہ ہماری لوکل ڈیمانڈ ہی اتنی ہے کہ اس کو فلفل خود ہی کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, نہ کہ آپ امپورٹ بیسڈ چیزیں جو ہے وہ سپلائی کریں. عتیق صاحب آپ کے کامنٹ سے میں یہ سمجھی ہوں کہ اب آنے والے دنوں کے لیے تیاری یہ ہے کہ ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ دھیان دینا ہے, لیکن ہمارے پاس جو ایک آئی ایم ایف کنڈیشنالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سبسیڈائز نہیں کر سکتے. ابھی بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں, یو نو دیٹ, اور سبسیڈائز ہم کر لیں گے چیزوں کو تو پھر ہماری پھر وہی جو اپریسیشن ابھی آئی ہے بڑی مشکل سے, دسمبر میں ہم نے بڑی ہی ایک فائن ہم نے ان سے گفتگو کی اور بہت ہی جلدی سے ہمیں یہ ٹرانچ ڈسبرس ہو رہی ہے 11 جن کو, اور جیسے افروز صاحب نے کہا کہ اسی کپل آف ویکس میں ہمارے پاس آ جائیں گے ریزلٹس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیز ہم خرید مہنگی رہے ہیں تو اسے ہم کیسے سستے میں دے دیں؟ تھوڑا سا انڈسٹریلسٹ کو بھی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے عرصے تک ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں یا ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں وہ سبسڈیز لیتے رہی ہیں, انہوں نے کتنے, ریبیٹ از گڈ آئیڈیا, بٹ ہم ان کو کیسے اس چیز پہ یوٹیلائز کریں کہ آپ آلٹرنیٹیو انرجی ریسورسز پہ جائیں یا دوسری چیزوں کو جو ہے وہ حصہ بنائیں, مگر تھوڑا سا یہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں. دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, جو یوٹیلیٹی کے چارجز اور الیکٹرسٹی اور گیس وغیرہ کے جو پرابلمس ہیں ہمارے ساتھ, اس کا ایک حل ہے, اور بڑا آسان حل یہ ہے کہ ہمیں اس کے آلٹرنیٹ پہ جانا ہوگا, رینیوبل انرجیز پہ جانا ہوگا. اس میں ہمارے پاس ونڈ انرجی ہے, سولر ہے, ہائیڈرو ہے, بہت ساری چیزیں, اس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اپنا جو پانی ہے, جو گلیشیئرز ہمارے پگھل رہے کلائمیٹ چینجز میں, ہمیں اپنے پانی کو ڈیمز بنا کے پریزرو کرنا ہوگا. جتنے جلدی ہو سکے ہم اس کو کریں تو اس سے ہم الیکٹرسٹی بنا سکتے ہیں. آلٹرنیٹ تو کرنے پڑیں گے, جب تک ہم اپنی بجلی سستی نہیں کریں گے, اپنا سرکولر ڈیٹ ختم نہیں کریں گے, ہم کیسے جا سکتے ہیں ان چیلنجز پہ, جس پہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہمارا لائبلٹی چیلنج بھی ہے, ڈیٹ بھی ہے ہماری ڈومیسٹک بورنگ بھی بہت زیادہ ہے, ہماری ایکسٹرنل بورنگ بھی بہت زیادہ ہے. ان تمام چیزوں کو, اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہماری اکنامی کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ آتا ہے, ٹریڈ پہ آتا ہے, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پھر بڑھتے نظر آتے ہیں. ہمیں وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ایک ہی صورت میں ہوتی ہیں, ہم جتنا ہو سکے اپنی امپورٹ سبسٹیوشن پہ جائیں, امپورٹ کو کم کریں, اپنی لوکلی میڈ ان پاکستان پہ جائیں, اس کی کوالٹی امپروو کریں اور اپنے ایکسپورٹ انڈسٹری کو فروغ دیں. یہ سارا کچھ یہی مین چیزیں ہیں جن کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ اگر ان کا آلٹرنیٹ نکل آئے اور ان کے سولوشن نکل آئے تو یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایگریکلچر کی طرف دھیان ہو رہا ہے, کراپ اچھی ہوئی ہے, آؤٹ پٹ ہے, اس کو اور اچھا کرنا ہے, میکانزم پہ جانا ہے, اور جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں, سیڈ ہے, فرٹیلائزر ہے, فارمرز کو اس کے انسینٹیوز دینے, تو وہ اگر یہ دونوں چیزیں ہماری مل کر چلیں نا تو ہم آئی ایم شیور کہ جو اکنامی کا بیک لاگ ہے اور اکنامی میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اور چیلنجز آ رہے ہیں وہ کور اپ ہو سکتے ہیں, اور ہمیں اتنے زیادہ پھر بورنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے. رائٹ, آپ نے بہت ڈیٹیل بتایا. میں افروز صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی. افروز صاحب, ڈیٹ کے حوالے سے عتیق صاحب نے بالکل صحیح بات کی, ہمیں اس لائبلٹیز سے جان چھڑانی ہوگی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑا سا ہم اگر ایکسٹرنل ڈیٹ کو پہلے اس سے جو ہے وہ آف لوڈ ہو جائیں, یا پھر ہمیں پہلے ڈومیسٹک طرف دھیان دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف دونوں طرف لائبلٹیز ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ سولوشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟
دیکھیں بہت ساری چیزیں جو انٹرم گورنمنٹ نے کی ہے اور کچھ چیزیں جیسا پرائیویٹائزیشن، اب 2000 ارب روپے تو ہمارا پرائیویٹائزیشن جو گورنمنٹ کے اسٹیٹ انٹرپرائزز ہے 87 اسٹیٹ انٹرپرائزز ہے ان کا سالانہ جو لاس ہے 2000 ارب سے اوپر ہے. دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اب کیئر ٹیکر کے پاس اتنا اس قسم کے پاورز نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. جسٹ لائک پی آئی اے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا لیکن کا ایس او ایز کے اوپر کام سن رہے تھے ہم، کام دسمبر کافی میں بھی کیا سن رہے ہیں اور ہے. جنوری میں بھی ایکسپیکٹیشن ہے. بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کام اتنا کیا ہے کہ وہ جو فائنینشیل ایڈوائزر ہوتے ہیں پی آئی کے لیے ارنسٹ اینڈ ینگ کو اس کو بھی اپوائنٹ کر دیا کیئر ٹیکر. یعنی یہ بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے تو بہت ہی آسانی سے 2000 ارب تو یہاں بچا سکتے ہیں. تو یہ پرائیویٹائز پی آئی از دی اونلی گورنمنٹ ایئر لائن ان دا ورلڈ جو کہ کسی ملک کی گورنمنٹ ایئر لائن 100 ارب سے اوپر لاس نہیں کر رہی ہے پوری دنیا میں جو ہماری ایئر لائن کر رہی ہے انفارچونیٹلی. تو اسی طرح 87 ایسے ادارے ہیں جس کا 2000 ارب سے اوپر کا لاس ہے ہر سال کا. اس میں آپ سارے غریبوں کو کھانا دے سکتے ہیں 2000 ارب. کوئی بھوکا نہیں رہے گا, کوئی بچہ نہیں ہوگا جو اسکول نہ جائے. اگر 2000 ارب اتنا بڑا اماؤنٹ ہے تو اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹائز کریں اور باقی جو دیکھیں کوئی پاپولر ڈیسیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی حکومت. اب ایک جیسا پولیٹیکل پارٹی میں کہا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیٹ پارٹی, کہ ہم آنے کے ساتھ 300 یونٹس آف الیکٹریسٹی فری میں دیں گے. اب 300 یونٹس اگر مجھے فری میں دے رہے ہیں, بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے 300 یونٹس فری میں دینے کی. دیکھیں انڈسٹریلسٹ کیا کہہ رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ کوئی سبسڈی نہیں مانگتا ہے. 76 سال میں آج تک انڈسٹریلسٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی کراس سبسڈی نہ دیا جائے. اگر گورنمنٹ مجھے سبسڈی دے رہی ہے تو انڈسٹری کی تو گیس ٹیرف یا الیکٹریسٹی ٹیرف اس کو بڑھانا ہوگا نا, اور مجھے ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کراس سبسڈی, جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو دی جا رہی ہے. تو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں پاپولر گورنمنٹس جو ہوتی ہیں, جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, ان کے پاپولر ڈیسیجنز ہی ہوتے ہیں تاکہ ان کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے, ان کی پولیٹیکلی ساخت ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ووٹر جو ہے وہ بڑھائے. اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ دیکھیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی بہت اچھا, جو کہ لیڈنگ اکانومسٹ ہے پاکستان کے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. یہ سبسڈی امیروں کو, ارب پتی کو نہیں دیں. جیسا میں نے کہا مجھے 300 یونٹس فری کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا دوسرے پروگرامز ہے اس کے تھرو دیں. یہ اکراس دا بورڈ نہ دیں. جن کو ضرورت نہیں ہے ان کو کیوں دیں؟ تو یہ پھر اس لیے انڈسٹریلسٹ شور کریں. انڈسٹریلسٹ نے کبھی سبسڈی نہیں مانگا ہے 76 سال میں. وہ کہتے ہیں کراس سبسڈی کو آپ ختم کریں. کراس سبسڈی جب ختم کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ٹیرف کم ہوگا. آٹومیٹکلی ٹیرف کم ہوگا, ریجن میں کمپیٹیٹیو ہوں گے. ریجن میں کمپیٹیٹیو ہوں گے تو آلریڈی ایکسپورٹس بڑھیں گی. ایکسپورٹرز کے ایشوز ہیں یا پھر ابھی جو انڈسٹریز جو ہماری لوکل ڈیمانڈ کو فلفل کر رہی ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے؟ عتیق صاحب سر دونوں کی ریکوائرمنٹ ہے, دونوں کے ایشوز ہیں اور دونوں اس بات پہ جد و جہد میں لگے ہیں کہ ظاہر ہے لیکن سر وہ تو پاس آن کر دیتے ہیں اپنے کنزیومر کو. انڈسٹری ہے وہ کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ سارے پرابلمس کو اوور کم کر لیں, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے رات دن جد و جہد ہو رہی. کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی انڈسٹری بند ہو, کوئی نہیں چاہے گا کہ ان امپلائمنٹ آئے, کوئی نہیں چاہے گا کہ ایکسپورٹس کم ہو. یہ ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اور بہترین کام ہوا ہے اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے آئیڈینٹیفائی وہ چیزیں کی ہیں جو ہمیں نظر آئی ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ جو بات نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایکسپورٹس کو ہمیں بڑھانا ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے اور میڈ ان پاکستان پہ کام کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انفلیشن جو ہے وہ ہمارا مستقل بڑھتا رہا ہے اور انفلیشن کم نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بیسس پوائنٹ وغیرہ ایک ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی کے تحت بڑھتے چلے گئے. مجھے نہیں نظر آتا کہ آئندہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ انفلیشن کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم کسی طرح اس ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی سے باہر نہیں کر سکتے. یہ تو آئی ایم ایف کی شرط بھی ہے بہت زیادہ. تو دیکھنا پڑے گا, آئی ایم ایف ہمارا بیل آؤٹ ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس میں جائیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں $5.5 بلین کی ضرورت ہے, جو ہم ایکسٹرنل بورنگ پہ ہمیں جانا ہوگا اور ہمیں یہ 3-4-5 مہینے کے اندر جو ہے نا ارینج کرنے پڑیں گے یہ پیسے. اب وہ اس کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بوروئنگ ہو اس بوروئنگ کا زیادہ تر, پھر ریپیٹ ہو گئی بات
ایکسپینڈیچر کی طرف نہیں جانا چاہیے, اس کا رجحان ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. رائٹ, جو آئے گا خرچ ہو جائے گا تو پھر اس سے ڈیولپ کیا ہمارے ہوگا, آگے فسکل کمائیں گے ڈیفیشٹس اور کیسے؟ بجٹ ڈیفیشٹس جو ہے نا وہ ہماری بورنگ کو کافی حد تک کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں رہتے ہیں, وچ از ناٹ اے گڈ سائن. کتنی زیادہ پیمنٹس کو رول اوور کروائیں گے آپ, پھر آگے لون چلے جائیں گے. لون نہیں ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, خاص کر یہ انویسٹمنٹ آئے تو وہ بڑا ایک اچھا آئیڈیا ہوگا. افروز صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اسی لیے SIFC بنائی گئی, اس کا قیام کیا گیا تاکہ انویسٹمنٹ آئے. ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی, FDI آئے گی تو آٹومیٹیکلی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور جو تمام ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوں گے. کلائمیٹ کا انہوں نے 2 بار ذکر کیا, کلائمیٹ کا ایشو ہمارے پاس تھا لاسٹ ایئر, کراپس میں بھی ہم نے دیکھا ایک ڈکلائن, اور اسی کی وجہ سے تمام چیلنجز بھی جنریٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ سال بھی ہم نے سفر کیا. انٹرسٹ ریٹ پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پالیسی ریٹ انہوں نے کہا کہ ریڈکشن ہوتی جا رہی ہے. سنس جولائی ہم نے ریڈکشن نہیں دیکھی ہے کیونکہ 22% جون میں ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ان چینج رکھا گیا, لیکن سم ہاؤ ایک ٹرینڈ بھی شو نہیں کیا گیا کہ ریڈکشن آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے, نیو ایئر سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ نہیں دیکھیں, جو پالیسی ریٹ 22% ہے, ایک خوشائند بات یہ ہوئی کہ جون میں 22% ہوا اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بالکل نہیں انکریز ہوا ہے. ہمارے جو انفلیشن کے نمبرز نیچے آنا تو شروع ہوئے ہیں. سو میں نے کہا مئی کا ایکچوئل فگر 38% تھا, آج یہ فگر دسمبر کا آیا ہے وچ از 30%. تو 8% تو کم ہو گیا انفلیشن ان 7 months. اور یہ ہسٹوریکلی میرے خیال میں سب سے زیادہ انفلیشن ہم نے وٹنس کیا ہے. 38% was 76 year high. سب سے زیادہ 38% کبھی نہیں ہوا ہے اور 22% پالیسی ریٹ بھی کبھی نہیں ہوا ہے. تو اتنا جلد ٹھیک ہے نہیں ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جنوری آنورڈس, کیونکہ بیس امپیکٹ بھی جو ہے نا وہ نیچے آ جائے گا. ایسی اکانومی ہماری نہیں ہے کہ ہر سال 38 یا 35% انفلیشن ہمارا انکریز ہو. ایک تو بیس جو ہے وہ کافی نیچے ہو گیا ہے, اور جیسے میں نے کہا میجر جو سارے انکریز کرنے تھے ہو گئے. آئی ایم ایکسپیکٹنگ جنوری کے نمبرز آپ دیکھیں گیا کہ 30% سے نیچے آنا شروع ہوں گے, اینڈ فرسٹ کوارٹر کے اینڈ میں میں سمجھتا ہوں یا بگننگ آف سیکنڈ کوارٹر, ہاں کہ وہ یہ کچھ 1% یہ ایک. لیکن ایک اچھی خوشائند بات ہوئی کہ مانیٹری ٹائٹننگ ختم ہو گئی ہے, مانیٹری ایزنگ شروع ہونا ہے. تھوڑا سا وہ انفلیشن کو نمبرز کو دیکھتے ہوئے شروع ہونے میں تھوڑی سی ریلکٹنسی دیکھی جا رہی ہے, کیونکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس چیز کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا. تمام چیزوں کی ایکسپلینیشن پہلے آ رہی ہے, بٹ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریڈکشن وہ نہیں آ رہی ہے. اور بہت اچھی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک دیکھیں اتنا انڈیپینڈنٹ نظر آ رہا ہے کہ کسی کے پریشر میں نہیں آ رہا ہے. ایون مارکیٹ واز ایکسپیکٹنگ لاسٹ ٹائم کہ کچھ کم کریں گے, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ یہ کنزرویٹو اپروچ ہے اور انہوں نے نہیں کیا. تو اگر لیس سے کسی وجہ سے جنوری کے پالیسی میں بھی نہیں کرتے ہیں فائن, لیکن اس کو جب ہوتا ہے تو اس طرح سے ہو کہ ایک دم سے ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو اکنامکس میں ٹرمینالوجی ہے وہ ایک دم سے بڑھ نہ جائے. رائٹ, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا انہوں نے ایک کنزرویٹو مائنڈ رکھا ہے. دوسرا یہ کہ اگر تھوڑا سا ہم فورکاسٹ کی طرف جائیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹیشن ہے 2024 میں؟ اگین میں آپ سے ایئرلی ہی فورکاسٹ مانگوں گی. دیکھیں ہماری جو مارکیٹ ہے نا وہ بیکاز اٹ از ون آف دا اسمالسٹ مارکیٹس ان دا ورلڈ. جب ہم اسمالسٹ اس لیے کہتے ہیں لیکن فرنٹیئر مارکیٹ میں جائنٹ ہے. ہاں, GDP ہمارا $350 بلین ہے, ہماری مارکیٹ اس وقت $35 بلین. اٹ از 10% آف مارکیٹ GDP جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے. اس میں پولیٹیکل جو ہے نا انسٹیبلٹی بہت رول پلے کرتی ہے. ہماری پروفیٹیبلٹی تو کمپنی, ہاں KSE 100 انڈیکس کی اگر 80% آف دا کمپنیز نے تو 5 سال میں پروفٹ ڈبل ہوا. انڈیکس آج بھی ڈبل نہیں ہوا ہے, 53,000 پہ تھا 2017 میں. لانگ ٹرم انویسٹر تو دیکھتا ہے بھائی لاسٹ انڈیکس کیا تھا, آل ٹائم ہائی تو 53,000 تھا, آج 64,000 ہے, تو صرف 11,000 پوائنٹس بڑھے. تو اس لیے گنجائش, جیسے میں نے پہلے کہا, گنجائش تو 100%, اس لیے کہ 100% پروفیٹیبلٹی جب بڑھ گئی ہے تو 100% پرائز بھی بڑھنی چاہیے, اور 100% انڈیکس. دوسرے کنٹریز میں کمپنی کی پروفٹ 100% بڑھتا ہے تو آٹومیٹک انڈیکس بھی, اس کا پرائز بھی 100% بڑھتے ہیں کمپنی کے, اور انڈیکس بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن ہماری کیونکہ نان پولیٹیکل ریزنس, آئی ہوپ کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے الیکشنز کے بعد, تو دیر از نو ریزن کہ ہماری مارکیٹ یہ 100,000 تک نہیں جائے دسمبر تک. رائٹ, یہ تو انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کا بتایا. میں اگین عتیق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ابھی 2024 سے, کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ اگر ہم SIFC کے تھرو جو ہماری FDI آ رہی ہے اس میں کتنا زیادہ ہم آپٹمسٹک ہیں ایکچولی؟ دیکھیے SIFT ایک بہت بڑا قدم ہے, بڑا قابل تحسین اقدام ہے یہ.
بات ساری یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس کمٹمنٹس آئی ہیں وہ کمٹمنٹ تو ظاہر ہے میچور ہو جائیں گی، اب آ جائیں گے ہمارے پاس، لیکن میں سب سے زیادہ جو دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ساری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو جہاں پوٹینشیل نظر آتا ہے نا وہاں پہ وہ یہ گر جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے کچھ پوٹینشیلز کریٹ کرنے پڑیں گے جس میں ہمیں سیکیور انویسٹمنٹ سب سے بیسٹ بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ون ونڈو آپریشن، جس میں دیکھیں ہمارے پاس ایسا اسی کے لیے بنائی گئی ہے نا تاکہ جی ہاں، ون ونڈو ون آپریشن ہو۔ ونڈو آپریشن کے تحت ہم اپنے لوگوں کو اور فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس اٹریکشن میں ہمیں سب سے زیادہ جو فائدہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسیشن دنیا میں بہت زیادہ، انفلیشن کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں لیکن دنیا میں بھی ریسیشن ہے، گلوبل اکنامی بھی کرائسس میں ہے اس وقت۔ رائٹ تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ ری لوکیشن آف انڈسٹریز چاہ رہے ہیں۔ ری لوکیشن انڈسٹری میں پاکستان میں سب سے بڑا پوٹینشیل ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر انرجی سیکٹر کا پرابلم ختم ہو جائے تھوڑا سا اور ون ونڈو آپریشن آ جائے تو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ری لوکیشن انٹرنیشنلی ہم فورسی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کئی ملک اس بات کی تلاشی ہے کہ وہ کچھ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر کام بھی ہوتا ہو اور محنت بھی ہوتی ہے اور سستے میں بھی کام ہو جاتا ہو، تو وہ یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر کافی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ ہمیں سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کسی طرح بھی اپنی امپورٹس کو کم کریں اور ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایک پورا پلاننگ کے تحت کام کریں اور اس پلاننگ کو مضبوط بنائیں، اور اس طرح مضبوط بنائیں کہ ہم اسے ہٹے نہ، اور اس پر کام کر کے ہمیں دکھانا ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا اور سکتے ہیں۔ value addition کی طرف بھی جانا چاہیے۔ ویلیو ایڈیشن تو بہت ضروری ہے، ویلیو ایڈیشن تو آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے جب آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ رائٹ، میں آپ سے پوچھوں گی، ریسیشن کا ذکر کیا عتیق صاحب نے، فیڈ کے اگر ہم ریٹ دیکھیں یا ہم ریسیشن کی ہی اگر بات کریں تو ٹرکی میں ہم ویلیویشن دیکھیں ٹرکش لیرا کی، بہت ساری چیزیں ہیں اس طریقے سے، تو ہم پھر کافی بہتر ہیں اگر تھوڑا سا کمپیئر کیا جائے تو۔ افروز صاحب، پھر انفلیشن از دا ایشو اور ریسیشن از دا ایشو؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا ٹرکی کا اگزامپل دیا۔ ٹرکی میں انفارچونیٹلی جو ان کے پرائم منسٹر تھے ایرڈوغان، انہوں نے جب انفلیشن جو ہے وہ بڑھا تو انہوں نے پالیسی ریٹ، انٹرسٹ ریٹ کم کیا۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، دنیا میں جب بھی انفلیشن بڑھتا ہے جس بھی ملک میں، آپ دیکھیں یو ایس اے نے 0 to 25 بیسس پوائنٹ سے 5% to 5.25 percentage پوائنٹ انکریز کیا۔ انفلیشن کنٹرول میں آ گیا، جہاں 9-10% انفلیشن تھا آج وہ 3% پہ آ گیا ہے، اور مانیٹری ٹائٹننگ انہوں نے بھی بند کر دی ہے۔ دے آر آلسو ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم کہ مانیٹری ایزنگ شروع ہو تو وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا۔ ٹرکی نے کیونکہ ریورس کیا تھا اس وجہ سے ان کو اب شاید 40% انٹرسٹ ریٹ کرنا پڑا۔ تو یہ ہمارے تو بہت ہی، میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک بہت ہی 7% سے 22% پہ بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اور بڑا انکریز اسمارٹ کیا۔ موو بھی تھی جی ایکچولی، بالکل، بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں گیا، ورنہ آج ہم شاید ہمارا انفلیشن کنٹرول میں نہیں آتا جو کہ اس وقت آ رہا ہے۔ if I'm not mistaken یہ 2 years کے عرصے میں انہوں نے کیا ہے وہ تقریباً۔ یس 2 years کے ٹائم میں جب ڈاکٹر رضا باقر تھے اسٹیٹ بینک کے گورنر، ان کے ٹائم سے وہ جا رہے تھے، جب بھی یہ انکریز ہونا شروع ہو گیا تھا وہی 7% پہ لے آئے تھے، اور 7% سے 22% پہ لے آئے، جس کی وجہ سے یہ 6 مہینے میں ہم کافی اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں۔ رائٹ، یہ اسٹیبلٹی آف کورس، یہ پھر انٹرم سیٹ اپ کو بھی اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے جتنی اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے۔ اگین میں اسٹاک مارکیٹ کی آج کی موو کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج ایک اپورڈ ٹرینڈ دیکھا ہے، تو افروز صاحب اس پورے ویک کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اور جیسے یہ ایک بائنگ ٹرینڈ آج دیکھا گیا، کیا انویسٹرز ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ویک پورا بائنگ ٹرینڈ ہی وٹنس کرے گا؟ دیکھیں میں انویسٹر کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف مارکیٹ کو فالو نہیں کریں، انڈیکس کو صرف فالو نہیں کریں، سیف انویسٹمنٹ آپ دیکھیں۔ اور اب تو ایک میں ہمارے جو اسمال انویسٹرز ہے دنیا بھر میں، آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے پاکستان کے علاوہ بھی، کہ وہ اس کو اسٹاک ایکسچینج نے ایک بہت اچھا انڈیکس اسٹارٹ کیا ہے، 20 اسٹاک ڈیویڈنڈ انڈیکس۔ وہ ڈیویڈنڈ انڈیکس میں وہ 20 کمپنیز ہیں جو ہائیسٹ ڈیویڈنڈ دیتی ہے، 550 سے اوپر کمپنیز لسٹڈ ہے۔ وہ ڈیویڈنڈ کو دیکھیں کہ ڈیویڈنڈ والے سٹاکس کیسے ہیں، تاکہ کل کوئی اب کریکشن بھی 8000 پوائنٹس گرے، کریکشن ہوتی کوئی بات نہیں، اٹس اے ہیلتھی سائن، لیکن وہ یہ پھر نہیں دیکھیں یار یہ اتنی مارکیٹ گر گئی ہے، تو سیف ہو کے ایٹ لیسٹ 80% آپ کا پورٹ فولیو
डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में होना चाहिए जो साल में 2 से 4 दफ़ा डिविडेंड देती है। आपको PSX 20 इंडेक्स भी मिल जाएगा, जो 20 कंपनी जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है हमारे स्टॉक मार्केट में, उसका इंडेक्स भी आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में मिल जाएगा। राइट मैं अतीक साहब से पूछूंगी। अतीक साहब, रुपी वैल्यूएशन आप कहाँ देखते हैं? 280 के अराउंड नज़र आता है, 281, इस तरीके से हम डेली बेसिस पे रुपी की अप्रिसिएशन माइन्यूटली देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? बेहतर होगी सूरत हाल, रुपी गेन करेगा मैं जहाँ तक समझता हूँ, और मैं जहाँ कैलकुलेशन कर पाया तो देख पाया हूँ कि डॉलर ने शेड होना है, रुपी ने गेन करना है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह इकोनॉमी पे काम हो रहा है और जिस तरह जो बातों का भी आज हम लोगों ने जिक्र किया, अगर वो अपनी बेहतरी की तरफ चली जाती है और इम्प्रूवमेंट होती है, तो उसकी जो पैरेलल है स्टॉक, वो वहाँ पे जब इतनी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है तो ओवरऑल इकोनॉमी भी अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाएगा इंशाल्लाह ताला, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। लेकिन साथ बात यही है कि जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड वन विंडो ऑपरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेल थैंक यू सो मच। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अफरोज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की जिसमें इकोनॉमिक रिवाइवल, खासकर 2024 में जो एक्सपेक्टेशंस हैं और फोरकास्ट ऑब्वियसली येस कि वो एक पॉजिटिव जोन में ही हैं कि पॉलिसी रेट जो है वो यकीनन रिडक्शन की तरफ जाएगा, रुपये अप्रिशिएट करेगा, इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी और साथ साथ पावर टैरिफ्स भी कम होंगे। तो ये यकीनन एक फोरकास्ट है और बेहतरीन साबित होगी पाकिस्तान के लिए भी, हमारी मईशत के लिए भी। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।